पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ व अकरमिल मुरसलीन व अला अहलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रोग्राम के अंदर इस्लाम की रोशनी में, किताब व सुन्नत की रोशनी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी इस नशस्त का मौजू क़ल्ब की इस्लाह है, यानी तज़किया नफ्स के हमारे यहाँ जो दो बड़े मॉडल, जो दो बड़े अप्रोचेस इस वक्त दुनिया में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से दो बड़ी अप्रोचेस राइज हैं। एक वो जिसे मबनी बर दिमाग अप्रोच कहा जाता है, यानी आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं लेकिन दिमाग के ज़रिए से, ज़हन के ज़रिए से, अक़ल और शऊर और इंटेलेक्ट की तरबियत के ज़रिए से। जैसा कि हमारे यहाँ साइकोलॉजी में या दूसरे मॉडर्न डिसिप्लिन के अंदर अक़ल को फ़ोकस किया जाता है, ज़हन और दिमाग को फ़ोकस किया जाता है, इंसान के एटीट्यूड्स, उसके बिहेवियर्स, उसके अखलाक, उसके रवैयों की तरबियत और इस्लाह के लिए। जबकि हमारे यहाँ हमारे दीन की जो ट्रेडिशन है, जो रिवायत है, उसमें इंसान के अखलाक, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसकी शख्सियत की तामीर के लिए जो बुनियादी या मरकज़ी हैसियत हासिल है वो क़ल्ब को हासिल है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है, कि इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु, कि अगर वो दुरुस्त हो जाए तो जिस्म सब का सब दुरुस्त हो जाता है। व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु, और अगर वो लोथड़ा ख़राब हो जाए तो जिस्म सब का सब ख़राब हो जाता है, गल सड़ जाता है। मेडिकली भी ये बात दुरुस्त है कि इंसान के जिस्म के अंदर दौरान खून की जो बुनियादी वजह है वो इंसान का क़ल्ब, उसका हार्ट है। अगर वो क़ल्ब और हार्ट ख़राब हो जाए तो इंसान बायोलॉजिकली भी ख़राब हो जाता है, और अगर वो क़ल्ब सेहतमंद हो तो इंसान बायोलॉजिकली भी, मेडिकली भी सेहतमंद रहता है। लेकिन हम स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं, रूहानी एतबार से बात कर रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी का जो रूहानी पहलू है, जो एक उसकी स्पिरिचुअल डायमेंशन है, वो भी उस वक़्त तक साले रहती है कि जब तक उसका क़ल्ब साले रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के आखिर में फ़रमाया, अला वही अल क़ल्ब, ज़हन में रहे, ख़बरदार, तुम्हें याद रहे कि वो गोश्त का लोथड़ा कि जिसकी बुनियाद पे तुम्हारे जिस्म की, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी रवैयों और अखलाक की इस्लाह की बुनियाद है, वो दिल है, वो तुम्हारा क़ल्ब है। तो अगर हम में से कोई शख्स अपनी इस्लाह करना चाहता है, यानी किसी की जहन में ये बात आ गई कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, तो अब उसने आगाज़ कहाँ से करना है। ये बहुत अहम बात है कि मैंने सबसे पहले अपनी ज़ुबान की इस्लाह करनी है, सबसे पहले क्या मैंने अपनी सोच को दुरुस्त करना है। अगर मैं अपनी शख्सियत की तामीर की फ़िक्र रखता हूँ, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की सोच रखता हूँ, तो मुझे कहाँ से आगाज़ करना है, कहाँ से मैंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इस एक लड़ी के सिरे को पकड़ना है। तो वो क़ल्ब की इस्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम की जो इस्लाह फरमाई, उनकी शख्सियतों की जो तामीर फरमाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनके दिल को, उनके क़ुलूब को अहमियत दी और उनकी इस्लाह फरमाई। और क़ल्ब का जो मुकाम है वो इंसान का सीना है। मतलब हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ के जो उलूम हैं, ह्यूमैनिटीज़ के उलूम उनको कहते हैं कि जो इंसान को इंसान बनाने के लिए ईजाद किए गए, मुदव्वन किए गए, कंपाइल किए गए। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं या फैकल्टीज़,
تو یہ ڈپارٹمنٹس اور فیکلٹیز کے تحت بہت ساری سائنسز آ جاتی ہیں، ان میں سے ایک سائیکالوجی بھی ہے۔ سائیکالوجی کا جو مین فوکس ہے وہ انسان کے رویے، اس کے اخلاق کی اصلاح ہے، اس کے بیہیویئرز کی اصلاح ہے۔ سائیکالوجی سے ماڈرن سائنسز میں سے یہ امید تھی کہ وہ انسان کی اصلاح کی طرف کو خاطر خواہ توجہ کر پائے گی، لیکن پوری سائیکالوجی کی ڈسپلن میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کی اصلاح کے لیے، اس کے اخلاق کے بناؤ اور بگاڑ کے لیے جس چیز کو فوکس کیا گیا وہ انسان کا دل نہیں، انسان کا قلب نہیں، بلکہ اس کا دماغ ہے۔ جس قدر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے وہ سب کی سب انسان کے دماغ اور اس کی سوچ اور فکر سے متعلق ہو رہی ہے۔ اس کے پیرالل سائیکیٹری کا جو ڈسپلن لایا گیا، یعنی جو میڈیسن تجویز کی جاتی ہیں، سجسٹ کی جاتی ہیں کہ انسان کو کسی طرح سے نارمل لائف کی طرف لایا جائے، تو وہ بھی ایسی ہیں جو انسان کے دماغ کو سلانے والی ہیں، انسان کے دماغ کو سکون بخشنے والی ہیں۔ تو سائیکالوجی کے ڈسپلن کے زیر اثر ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، ہمارے مسلم سوسائٹی میں بھی بہت سارے اسکالرز تک اس بات سے متاثر ہو گئے کہ گویا انسان کی اصلاح کا جو اصل ماڈل ہے اس کا مرکزی نقطہ انسان کا دماغ ہے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ انسان کے اصلاح کا مرکزی نقطہ جو کہ پیغمبروں کی دعوت اور تبلیغ کے اندر رہا ہے وہ ان کے قلوب ہیں۔ فلسفی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ سقراط سے لے کے رسل تک دیکھ لیں تو سب کے سب نے انسان کی عقل کو فوکس کیا ہے کہ بس عقل کی تعمیر کر دو، اس کی سوچ کو درست کر دو، اس کے انٹلیکٹ کو اپنا مخاطب بنا لو۔ لیکن یہ ہے کہ پیغمبروں نے اور رسولوں نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے اندر مرکزی نقطہ جس کو بنایا وہ انسان کے قلب کی، انسان کا دل ہے۔ اس لیے تو اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ قلب سے کیا مراد ہے، مطلب اب قلب کا کوئی غلط معنی اور مفہوم نہ مراد لے لیا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے سائیکالوجی کے زیر اثر قرآن مجید کے لفظ قلب کا یہ معنی اور مفہوم بیان کرنا شروع کر دیا کہ قلب سے مراد دماغ ہے، قلب سے مراد انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، قلب سے مراد انسان کی انٹلیکٹ ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ قلب وہ ہے جو کہ انسان کے سینے میں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ جیسا کہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا ينظر الى صورکم، اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ مطلب انسان کیسا، اس کی رنگت کیسی ہے، اس کا کلر کیسا ہے، انسان بدصورت ہے، بدحیت ہے یا بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ میرے وجود، میری پرسنالٹی، میری شخصیت میں کسی چیز کو نہیں دیکھتے، نہ میری رنگت کو، میرے کلر کو، اور نہ ہی میرے قد بت کو، نہ ہی میری وجاہت کو، نہ ہی میرے حسن کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے وجود اور شخصیت میں اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کا دل ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے اس پورے وجود میں گوشت کے اس چھوٹے سے لوتھڑے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا کیفیات ہیں، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، وہ کن حالات کے اندر ہے، اس کے اوپر کیا احوال گزر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے جس چیز کو بنیاد قرار دیا وہ انسان کا دل ہے۔ یعنی اگر میں نے اپنے رویوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، میں نے اگر اپنی زبان کی اصلاح کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اگر میں نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اگر میں نے اپنا عقیدہ اور اپنی سوچ درست کرنی ہے، تو سب سے پہلے مجھے اپنے دل کی طرف توجہ دینی ہے، مجھے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا مطالبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی مثال اور وحی کی مثال بارش کے پانی سے اور زمین کے ساتھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کی مثال یعنی قرآن مجید کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا پانی، یعنی بارش کا پانی اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ اب بارش کے پانی میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، انسان کے لیے منفیت ہی منفیت ہے،
لیکن بارش کے پانی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے اندر کچھ کوالٹیز ہوں، زمین کے اندر کچھ خاصیت ہو۔ ان خاصیتوں میں سے ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ زمین بارش کے پانی کو ایبزارب کرنے کی، جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو اب انسانوں کے قلوب اور دلوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ قرآن مجید اور وحی کی صورت میں بارش نازل ہوئی ہے۔ اب کچھ انسانوں کے دل ایسے ہیں جو پہاڑ کی چوٹی کی مانند ہیں، چٹان کی مانند ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ناردرن ایریاز کے اندر، اس کے اوپر ہفتہ ہفتہ بارش ہوتی رہے، لیکن پہاڑ کی چوٹی اس بارش کے پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو وہ بارش کا پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آتا ہے، وادی کا حصہ بنتا ہے، وادی سے دریا اور دریا سے سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے دل پتھر کی مانند سخت ہو جائیں گے تو پھر قرآن اور وحی کے اندر کتنا ہی اثر کیوں نہ ہو، یہ کتنے ہی ایفیکٹو کیوں نہ ہو، لیکن تم ان سے اثر لینے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف مومنین صادقین نہیں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ہمارے علم میں ہے، ہمارے نالج میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں سے یا آپ کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سننے والوں میں سے مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، اور وہ بھی تھے جو حالت کفر پہ مرے، جو حالت شرک پہ مرے، اور وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حالت نفاق میں رہتے تھے اور نفاق ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سننے کے باوجود اسلام لانے سے محروم رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے دل اس قابل نہیں رہے تھے، ان کے دلوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ وحی کے اثرات کو، وہ سچ کو جذب کر سکتے، وہ وحی کو اپنا حال بنا سکتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اپنے دل کو اس قابل بنائیں کہ یہ قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور وحی سے اور ہمارے دین کی تعلیمات سے اثر قبول کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے، اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لے، اس کے لیے اس کے لیے کیپیبل بنا لے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی فیلنگز ہیں، ہمارے جتنے ایموشنز ہیں، ہمارے تمام احساسات، ہمارے تمام جذبات کا جو محسن ہے، جو ان کا مرکز، جو ان کا محور، جو ان کا سینٹر ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ اچھے جذبات ہوں یا برے جذبات ہوں، ایمان ہے تو ایمان کہاں پیدا ہوتا ہے؟ میرے وجود کے اندر اگر میں کسی ایک عضو، اپنے ایک آرگن کی طرف اشارہ کرنا چاہوں کہ ایمان یہاں پر موجود ہے، تو کتاب و سنت کی روشنی میں وہ جگہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، مسلمان کو ذلیل اور حقیر شمار نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آخر میں اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 3 مرتبہ کہ تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے۔ یعنی بہت سارے افعال ایسے ہیں جسے ہم افعال القلوب کہتے ہیں، ایکٹس آف دی ہارٹ، یعنی جو دل سے کرنے والے اعمال اور افعال ہیں، جن کا مرکز اور محور جو ہے وہ ہمارا دل ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک بڑا فعل جس کا قرآن مجید نے بھی حکم دیا وہ تقویٰ ہے۔ تو ایمان بھی انسان کے دل میں ہے، تقویٰ بھی انسان کے دل میں ہے۔ اب جب کسی بھی دین کے اندر تصورات، صحیح تصورات مسخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی جگہ جو ہے وہ غلط تصورات لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ تقویٰ کا تصور ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے پایا جاتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے ہمارے دین نے ہمیں بتلایا ہے یا سکھلایا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں تقویٰ کا مفہوم یہ بیٹھا ہے کہ جیسے کوئی خاص قسم کی ایک کٹ ہے، مطلب کوئی سپورٹ مین یا کوئی کرکٹر جیسے ایک کٹ پہننے کے بعد
ایک کرکٹر لگنے لگ جاتا ہے، تو اسی طرح سے اگر میں نے ایک خاص قسم کا لباس پہن لیا، میں نے سر پہ ٹوپی رکھ لی، میں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، میں نے سفید شلوار اور قمیص پہن لی، تو گویا یہ تقوی کا لباس ہے، مطلب یہ کٹ پہن لینے سے میں متقی بن جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ ظاہر کی اصلاح تو باطن کی اصلاح سے پیدا ہوتی ہے، مطلب اگر میں اپنے اندر کے وجود کو ٹھیک کر لوں اور اس ٹھیک کرنے کے نتیجے میں میرا ظاہر ٹھیک ہو جائے تو یہ وہ ترتیب ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر میرا اندر کا وجود، میرا باطن جو ہے وہ گندگیوں اور نجاستوں سے بھرا پڑا ہے اور میں اپنے ظاہر میں لیپا پوتی کرتا رہوں، اس اچھی خوشبوئیں لگا کے جو ہے وہ بہترین لباس پہن کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرتا رہوں، تو یہ وہ ترتیب نہیں ہے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہو۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ آج بھی انجیل کے اندر وہ مناظر موجود ہیں کہ جب وہ مسجد اقصیٰ کے اندر جاتے تھے اور یہود کے بڑے بڑے علماء جو مسجد اقصیٰ کے اندر حلقے لگا کے بیٹھا کرتے تھے تورات کی تعلیم کے، یعنی ان کے ہاں جو کتاب تھی وہ تورات تھی، اللہ کی کتاب، جس میں انہوں نے تحریف کر لی، چینجز کر لیں، تو وہ حلقے لگا کے بیٹھا کرتے تھے اور بڑے بڑے جبے اور قبے پہنے ہوئی، امامے باندھے ہوئی، ہاتھ میں تسبیحاں پکڑی ہوئی، سامنے تورات کھولی ہوئی، لوگوں کے حلقے لگے ہوئے، درس و تدریس کر رہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم جب جاتے تھے حرم کے اندر، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں حرمین میں جو ہے وہ حلقے لگے ہوتے ہیں کتاب و سنت کی درس و تدریس کے، تو یہود کے اندر تورات کی درس و تدریس اور پڑھنے پڑھانے کا عمل مسلمانوں سے بھی بہت بڑھ کے اس کا اہتمام زیادہ تھا، مطلب ان کے ہاں بڑے بڑے فقہاء اور علماء ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو تنقیدیں ہیں یہود کے علماء پہ، ان میں ایک معروف تنقید جو ہمیں بائبل کے اندر، انجیل کے اندر ملتی ہے، وہ ان کی یہ ورڈنگ، ان کی یہ الفاظ ہیں کہ وہ انہیں کہا کرتے تھے، یعنی جب وہ تورات سامنے رکھ کے بیٹھے اور درس دے رہے ہوتے تھے کہ تمہاری مثال چونا پھری ہوئی قبروں کی سی ہے، سنگ مرمر کی قبروں کی سی تمہاری مثال ہے کہ باہر سے بہت خوبصورت ہیں اور ان کے اندر گلی سڑی ہڈیاں ہیں، یعنی مردہ جیسے گل سڑ جاتا ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ ڈیکمپوزیشن کے نتیجے میں، ایک کیمیکل پروسیس کے نتیجے میں زمین کا حصہ بن جاتا ہے، اب صرف ہڈیاں اور نجاست اور گندگی باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا، تو اگر ہمارے دل کے اندر نجاستیں ہیں، گندگیاں ہیں، یعنی جنہیں ہم رذائل کہتے ہیں، وائسز کہتے ہیں، تکبر کی گندگی ہے، حسد کی گندگی ہے، شرک اور کفر اور نفاق کی نجاست اور غلاظت ہے، دوسروں سے بغض، کینہ، نفرت اور عداوت اور دشمنی جیسے جو ہے وہ جذبات اور ایموشنز اور فیلنگز ہیں، تو یہ سب نجاستیں اور گندگیاں اگر انسان کے دل میں ہیں تو انسان اپنی باہر سے جو ہے وہ اچھا لباس بھی پہن لے، نیکی اور نیک لوگوں کا سا لباس بھی اختیار کر لے، تو قرآن مجید تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ہے، اصل لباس وہ نہیں ہے جو تم نے پہنا ہوا ہے، اصل لباس تو تقویٰ کا لباس ہے، تمہارے اندر، دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ تو جتنی اچھی فیلنگز ہیں، جتنے اچھے جذبات اور احساسات ہیں، ان سب کا محسن، ان سب کا جو مرکز اور سینٹر میرے اس وجود میں وہ میرا دل ہے۔ مطلب جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں پوئٹری یا لٹریچر یا شاعری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی زبان کا بڑے سے بڑا ادب اٹھا کے دیکھ لیں، انگریزی کا ادب دیکھ لیں، اردو کا ادب دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ جرمن زبان کا ادب آپ دیکھ لیں، تو اس میں اگر فوکس کیا گیا ہے یعنی جذبات اور احساسات کے لیے، ایموشن اور فیلنگز کے لیے، تو وہ انسان کا دل ہے۔ کسی نے بھی جو ہے بڑے سے بڑے ادیب نے، بڑے سے بڑے جو ہے وہ شاعر نے، بڑے سے بڑے جو ہے وہ دانشور نے انسان کے دماغ کو فوکس نہیں کیا، انسان کے دماغ کو ایڈریس نہیں کیا جب اس کے جذبات اور احساسات کی بات آتی ہے۔ جب بھی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر تو میں اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میں اس کا ارادہ نہ کر لوں، اس کی انٹینشن نہ کر لوں۔ اور ارادہ اور انٹینشن کہاں پیدا ہوتا ہے میرے وجود کے اندر؟ وہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو فوکس کیا، یعنی اگر میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنے دل کے اندر کی بیماریوں کی اصلاح کرنی ہوگی، مجھے اپنے دل کے اندر پائے جانے والی غلاظتوں اور نجاستوں کو دھونا ہوگا، بجائے اس کے کہ میں
اگر میرے کپڑے میلے ہیں اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا سا پرفیوم اور عطر چھڑک کے اپنے آپ کو خوشبودار بنانے کی کوشش کروں، اس پرفیوم چھڑکنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنے کپڑوں کے داغ پہلے دھو دوں جو کہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی شخصیت کی تعمیر چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، تو اصلاح کا آغاز جو ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نیکی کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیں، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم برائی سے جو ہے وہ اس کا آغاز کریں، ہم ترک معصیت سے اس کا آغاز کریں، ہم گناہ کو چھوڑ دینے سے اس کا آغاز کریں۔ اور گناہ چھوڑنے میں بھی سب سے پہلے جس گناہ کو چھوڑیں وہ دل کے گناہ ہیں، یعنی وہ گناہ جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور نیکیوں میں بھی سب سے پہلے جن نیکیوں کو اختیار کریں وہ نیکیاں ہیں جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، ہمارے دل سے ہے۔ تو دل کی اصلاح کے حوالے سے ہمارے ہاں عربی زبان کے اندر ایک بہت اچھا ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا گیا، موسوعہ فقہ القلوب، شیخ جو محمد بن ابراہیم الطوائجری کا ہے تو یہ عربی زبان کے اندر موسوعہ عربی زبان میں انسائکلوپیڈیا کو کہتے ہیں، یعنی دل کی جو فقہ ہے، دل کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہارٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے بارے میں ایک انسائکلوپیڈیا انہوں نے مرتب کر دیا۔ تو جو لوگ عربی زبان کی تھوڑی بہت چھت بت رکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے اس کا مطالعہ بہت مفید رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے قلوب اور اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیرا۔ پیغام ٹی وی